मुस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 27 नवंबर 2020 बरोज़ जुमअतुल मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया है तो 4 किस्म की ज़िंदगियों से गुजार के पैदा फरमाया। नंबर 1 आलम अरवाह, नंबर 2 आलम दुनिया, नंबर 3 आलम बरज़ख, नंबर 4 आलम आखरत। ये हमने 4 किस्म के आलमों से गुज़रना है। आलम अरवाह का मतलब जिस वक्त रूह और जिस्म जुदा थे, और आलम दुनिया का मतलब रूह और जिस्म को मिलाकर हमें दुनिया की ज़िंदगी दी गई। आलम बरज़ख का मतलब जिस्म और रूह के ताल्लुक़ की ज़िंदगी, और आलम आखरत का मतलब जिस्म और रूह की दोबारा मिलाप की ज़िंदगी और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जिस पर मौत नहीं। इनमें आलम बरज़ख जो है ना और आलम अरवाह, ये वो 2 आलम हैं जो आँखों से नज़र नहीं आते। आलम दुनिया हम एक दूसरे को आँखों से देख रहे हैं, आलम आखरत में भी एक दूसरे को आँखों से देखेंगे, लेकिन आलम अरवाह भी अक्सर लोगों से छुपी हुई चीज़ है, और आलम बरज़ख तो है ही पर्दे का नाम, वो तो है ही छुपी हुई चीज़। तो इनको समझाने की बड़ी ज़रूरत है ताकि बंदा कुछ समझ सके कि ये 4 मामलात क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम पहले पारे में इरशाद फरमाते हैं, कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। फरमाया कुंतुम अमवातन, एक वक्त था कि तुम मुर्दा थे, आलम अरवाह में रूह जिस्म जुदा जुदा था। फ़अहयाकुम, रब ने तुम्हें ज़िंदगी दी और दुनिया में भेजा। सुम्मा युमीतुकुम, फिर एक वक्त आएगा दुनिया में आप फौत हो जाओगे। सुम्मा युहयीकुम, आपको फिर ज़िंदा किया जाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और अल्लाह के यहाँ आप लौटाए जाओगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिन्होंने तफ़सीर कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी है, वो इरशाद फरमाते हैं इस आयत का मतलब, ये जलालैन में बाकायदा तफ़सीर के अंदर लिखा हुआ है। फरमाया मुर्दा थे, अल्लाह ने ज़िंदा किया, आलम अरवाह से रब ने दुनिया में भेजा, फिर अल्लाह मौत देगा ये आलम दुनिया में, फिर अल्लाह ज़िंदा करेगा, फिर लौटाएगा। कहा ज़िंदा करना किस जगह के लिए? तो कहा अय्युहयीकुम फिल क़ब्र लिस्सुआल, इससे मुराद आलम कब्र, आलम बरज़ख, कब्र और आखरत की ज़िंदगी की इब्तिदा आलम बरज़ख है, और फिर सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर ये आखरत की तरफ आप लौटाए जाओगे, या जन्नत या जहन्नम है, अल्लाह जहन्नम से महफूज रखे। अब बरज़ख का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है? बरज़ख कहते हैं पर्दे को, आड़ को, रोक को, बैन को, पाबंदी को, ये सारे माने में बरज़ख इस्तेमाल होता है। सूरत नंबर 23 सूरतुल मुमिनून, पारा नंबर 18 आयत नंबर 100, व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जब बंदा फौत हो जाता है, ज़िंदा रहने वाले और वफ़ात पाने वाले के दरमियान मैं एक पर्दा लगा देता हूँ, और ये पर्दा छुपी हुए हालात कब तक रहेंगे? इला यौमि युबअसून, जब तक क़यामत नहीं आ जाती। इसीलिए आम तौर पे हम मुर्दों के हालात से ख़ुद वाकिफ़ नहीं हो सकते। उसके साथ क्या बीत रही है फौत होने के बाद, वो हमें कुरान हदीस से तो पता है कि बंदा नेक है तो ये है, बुरा है तो ये है, लेकिन हम अपनी आँख से, जिस्म की आँख से नहीं देख सकते। अल्लाह ने पर्दा लगा दिया, और जब रब पर्दा लगा दे, वो कौन है जो उस पर्दे को हटा सके? अब आखरत के मामलात का पर्दा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने उठा दिया था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अहवाल कब्र से 100% मुत्तले थे, हुजूर के इल्म में था। बाज़ औक़ात जाते हुए अल्लाह के रसूल को पता चल जाता था कि इन कब्रों में क्या हो रहा है। जो बातें हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है ना, वो मैं आपके सामने एक सही हदीस पेश कर रहा हूँ, सुनन नबी दाऊद से और इमाम अहमद इब्न हम्बल की मुस्नद अहमद से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रब ने बताया कि अब आलम बरज़ख में क्या होना है, वो क्या तरतीबें हैं, कब्र क्या है, वो चंद बातें। अनिल बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान साहबी हैं, फरमाती हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बंदा फौत हो जाता है और पहुंच जाता है कब्र में,
यतीहि मलकान, रब्बुल इज़्ज़त इसके पास 2 फरिश्तों को भेजते हैं, और ये फरिश्ते हमारा ईमान है कि मुनकर और नकीर है। ये मुनकर लफ्ज़ नहीं है, मुनकर है, मुनकर और नकीर। फ़युजलिसानिही, वो 2 फरिश्ते आते हैं और इस बंदे को उठा कर बिठा देते हैं। सवाल उठता है कि कब्र तो बंद हो गई है, अब वो कैसे गए हैं यहाँ से? कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा, कोई रोशनदान, वो तो नहीं रखा गया, तो अंदर कैसे गए हैं फरिश्ते? ये सवाल हमारे जहन में तब उठेगा जब हम फरिश्तों का वजूद अपनी तरह समझेंगे कि हमें गुजरने के लिए दरवाजे की ज़रूरत है, खिड़की की ज़रूरत है, रास्ते की ज़रूरत है, लेकिन फरिश्ते का वजूद ऐसा नहीं है। फरिश्ता कौन है? जिस्मुन नूरियुन, वो नूर पर मुश्तमिल जिस्म है, यतशक्कलु बिअशकालिल मुख्तलिफा, जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है। मैं मिसाल देता हूँ, मेरी उंगली इस गिलास से गुजरे तो इसको यहाँ से कोई स्पेस चाहिए, कोई सुराख चाहिए जो यहाँ से क्रॉस करे, लेकिन मैं इधर से मोबाइल की टार्च जलाऊँ ना, लाइट को क्रॉसिंग के लिए दरवाज़ा नहीं चाहिए, सुराख नहीं चाहिए, लाइट दूसरी तरफ चली जाएगी। क्यों? लाइट का जिस्म और मेरी उंगली के जिस्म में कई फ़र्क है, तो लाइट क्रॉस कर जाएगी। फरिश्ते भी कब्र में जाते हैं, कैसे जाते हैं? अल्लाह पाक अपने तरीके से पहुँचा देते हैं। इस पर ज़हनी सवाल नहीं उठ सकता, वो कोई मेरी और आपकी तरह का मामला नहीं है। फ़यक़ूलानि लहू मन रब्बुक, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, फरिश्तों ने जब उसे उठाकर बिठा दिया तो पहला सवाल उस फौतशुदा से ये होता है कि आपका रब कौन है? फ़यक़ूलु रब्बी अल्लाह, वो मुमिन जवाब देते हैं मेरा रब अल्लाह है। फ़यक़ूलानि लहू मा दीनुक, और वो पूछते हैं तेरा मज़हब क्या है, तेरा दीन क्या है, तेरा तारुफ़ क्या है, इस्लामी, ईमानी, दीनी, मजहबी, ये तारुफ़ क्या है? दुनिया में हम दीन को वैल्यू नहीं देते ना, आप ही अल्लाह बख्शे सी जा। कौम हम बता देते हैं, कबीला हम बता देते हैं, इलाका हम बता देते हैं, तालीम हम बताते हैं, मज़हब के नाम पे बंदा बात नहीं करता कि मेरा मज़हब हक क्या है। ये सवाल होगा, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? फ़यक़ूलु दीनियल इस्लाम, वो कहेगा मैं इस्लाम का सही तौर पे मुत्तबे हूँ और मज़हब इस्लाम पर। फ़यक़ूलानि लहू, वो फरिश्ते पूछेंगे मा हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइस फ़ीकुम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए कहेंगे इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम में भेजा गया था? यहाँ 2 बातें हैं, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जहन में तसव्वुर मौजूद है कि तुम्हारा नबी वो कौन है, या तो यूँ कहा जाएगा, और या उलमा फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से लेकर इस मुमिन की कब्र तक तमाम पर्दे हटा दिए जाएंगे और ये शख्स अल्लाह के रसूल का दीदार कर रहा होगा, तो पूछा जाएगा आप इसके बारे में क्या कहते हो? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा। फ़यक़ूल हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहेगा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुमिन अपनी ईमानी ताकत से पहचानेगा, कैसे? अगला सवाल, वमा युदरीक फ़यक़ूलानि लहू, वो इससे पूछेंगे तुझे कैसे पता ये अल्लाह का रसूल है? आपको कैसे पता? आप किस बुनियाद पे कह रहे हो? फ़यक़ूलु क़रअतु किताब अल्लाह व आमनतु फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु, वो कहेगा हमारे पास जो कुरान करीम आया है उस कुरान करीम पे हम ईमान लाए और हमने उसकी तस्दीक की है, और उस कुरान करीम में ये बात है फ़ज़ालिक क़ौलुहु, जो अल्लाह पाक ने बात इरशाद फरमाई है उसके मुताबिक हम ईमान भी लाएँ और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम भी करते हैं। कुरान और सुन्नत हमारे पास है, शरीयत और दीन हमारे पास। अब सवाल ख़त्म हो गया, कब्र की बातें ख़त्म हो गई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली बात इरशाद फरमाई है, तवज्जो रखना। अगली बात क्या इरशाद फरमाई? फ़ज़ालिक क़ौलुहु, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इसी बात को अल्लाह ने यूँ समझाया है कुरान करीम में। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान करीम की एक आयत पढ़ के मुसलमानों को समझाया कि इस बात का इशारा कुरान पाक में भी है। कहाँ है? फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, सूरत इब्राहीम आयत नंबर 27 है। इस आयत का मतलब ये है कि रब्बुल इज़्ज़त मुमिन को दुनिया में भी ईमान पर मजबूत रखता है और आखिरत में भी ईमान पर अल्लाह मजबूत रखता है। तो आखिरत से मुराद क्या है? कब्र या जन्नत और दोज़ख? कहाँ अल्लाह मजबूत रखता है? तो सवाल जवाब तो जन्नत जहन्नम में तो नहीं है, वहाँ तो जज़ा है या सज़ा है। पूछ गछ जो है वो तो कब्र में है ना। हवालात में पूछा जाता है, जेल में तफ्तीश नहीं होती, तो हवालात तो कब्र है। तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने जैसे दुनिया में अल्लाह मोमिन को मजबूत रखता है ना कलमे पर, ऐसे कब्र में भी मजबूत रखेगा। मुराद है वो सही जवाब दे पाएगा। वफिल आखिरा,
یہ آخرت سے مراد حضور علیہ السلام نے قبر کی زندگی لی ہے۔ اگلا جملہ قال، جب بندہ صحیح جواب دے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آسمان سے آواز کرنے والا ایک آواز دے گا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ جواب دے دیے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا بچھونا دو، اس کے روم کو جنت کی برانچ میں ڈکلیئر کر دو۔ جیسے ہے نا، آپ پہنچے استقبالیہ میں ہوٹل کے اندر، نوکر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور کسٹمر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور مالک ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اپنے اپنے درجات ہے نا۔ سوال جواب ہو گیا نا۔ جیسے آپ ہوٹل گئے، اگر آپ کی بکنگ پہلے ہو چکی ہے تو آپ نے دکھایا، وہ کہیں گے جی ہمارے کسٹمر کو فلاں روم میں لے جاؤ، یہ اعلان ہوگا۔ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا کمرہ دو، جنت کا اسے بستر دو۔ فراش اصل میں بستر کو کہتے ہیں، بچھونا مراد ہے، اس کو رہائش کی اچھی جگہ اس کی بدل دو۔ اچھا آ گیا، اس کے بعد فرمایا وَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے اب جنت کا لباس دے دو۔ ہم نے تو اسے کفن میں رکھا نا، جس میں کچھ سلا ہوا بھی نہیں ہے، اور ہم نے تو اسے 3 چادروں میں رکھ دیا، اور عورت ہے تو 5 چادروں میں رکھ دیا، وہاں 3 کپڑے مرد کے اور 5 کپڑے عورت کے، ہم نے تو اسی میں رکھا۔ چکا جی نہیں، اب جنت یہ نا، اسے جنتی لباس دو تاکہ اس کی دور سے پہچان ہو جائے۔ ورزی سے بندہ پہچانا جاتا ہے نا، لباس شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کیسا ہے۔ بندے کی چھپی ہوئی شخصیت کو پہلا سمجھنے کا طریقہ اس کا لباس ہے، لیونگ اسٹائل تو بعد میں، پہلا لباس ہے۔ تو کہا آپ جنت کا لباس دے دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اب اگلا کام، کہا جنت سے یہاں اس کی قبر تک ایک دروازہ کھول دو، کھڑکی کھول دو۔ ایک دروازہ کھل گیا جنت سے، ایک کھڑکی کھل گئی اس کی قبر کی طرف۔ کھڑکی کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو کھڑکی کھلنے کا مطلب واقعی کھڑکی ہے جیسے فرمایا گیا، یا کھڑکی کھلنے کے ایک اور مطلب بھی ہے۔ بھائی ہیڈ آفس تو بہت دور ہے، آپ نے یہاں یہ سلسلہ اپنے دفتر کا کیوں شروع کیا ہوا ہے؟ بھائی وہ ہیڈ آفس ہے اور یہ اس کی برانچ ہے، یہ اس کی شاخ ہے، تو وہ جنت ہے جہاں آخرت میں داخل ہوں گے۔ اب دنیا میں اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو جنت کی برانچ بنا دو، دونوں مطلب ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُ، فرمایا جب یہ حکم آئے گا اوپر سے، سارا کام کر دیا جائے گا اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور پورا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قال فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی اچھائیاں اس کے پاس آتی رہیں گی، یعنی جو معاملات جنت کے ہیں نا وہ اس کی قبر کو ملتے رہیں گے، یہ برانچ ہے اس کی، سب کچھ جہاں مل رہا ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مُدَّ بَصْرِهِ، اور اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جائے گا جتنی آنکھ کی دوری ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اور عام طور پہ لوگ اٹھاتے بھی ہیں، بھئی قبر اتنی کھل جائے گی تو ساتھ والا مردہ کہاں جائے گا؟ قبرستان میں تو سینکڑوں مردے ہیں، ہزاروں مردے ہیں، ہمارے ہاں تو سینکڑوں ہیں نا۔ آپ بڑے بڑے قبرستان، لاہور کا میانی صاحب کا قبرستان جائیں، ہزاروں قبریں آپ کو ملیں گی، ہزاروں میں پھر بھی محتاط اندازہ کہہ رہا ہوں، شاید اس سے بھی بڑھ کے ہوں۔ ابن انشا کی قبر آپ کراچی میں، وہاں قبرستان آپ کبھی جائیں تو بندے کو سمجھ آئے کتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں۔ تو فرمایا ساتھ والا جو سویا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا اگر اس کی تاحد نگاہ قبر کھل گئی؟ اس کا مطلب دیکھو، حدیث پاک میں جب بھی اللہ کے رسول نے موت کو سمجھایا ہے تو نیند کو سمجھایا۔ کیوں نیند کو سمجھایا؟ اس سے ایک نقطہ کھلتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، میرے مولا میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور زندہ ہوں گا۔ کیوں؟ یوں کہنا چاہیے انام و استیقظت، سو رہا ہوں اور جاگوں گا، یہ تو نہیں کہا۔ ہم نے کہا مر رہا ہوں اور اٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اور نیند آپس میں بہنیں ہیں۔ ایک بہن کے ساتھ رشتہ ہو جائے نا تو باقی بہنوں کے ساتھ بیک وقت وہ رشتہ نہیں ہو سکتا، ایک بہن سے دوسری بہنوں کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنے موت والی بہن کو سمجھنا ہے نا، وہ بڑی بہن ہے، تو چھوٹی بہن نیند کو سمجھ جائے۔ تو نیند اور موت میں بڑی چیزوں کی اشتراک ہے، بڑی چیزوں کا مشترک ہے، بڑی چیزوں کے ایک دوسرے سے ریلیشن ہے۔ مثلا 2 بندے ایک ہی بیڈ پہ خاوند بیوی سوئے ہوئے ہیں، اور بیوی اٹھ کے اپنے میاں کو صبح کہے کہ میں نے رات دیکھا ہے میں فلائٹ پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ عمرہ کر کے آئی ہوں، اور خاوند اسے کہہ لے شادی عورت پاسا نہیں ولیندہ این بیٹھ دے،
سائڈ نہیں بدل سکتے ہم اس بیڈ پہ، اور تو جہاز پہ بیٹھی اور ایئرپورٹ پہ ہوئی ہے اور اس نے فلائی کیا اور وہ اڑ کے وہاں گئی اور وہاں گزارا. کیا کہہ رہی ہے؟ خامند کی بات سچ بنے گی؟ جی نہیں. کیوں؟ یہ عورت نیند کی بات کر رہی ہے اور خامند دنیا کی بات کر رہا ہے. وہ جو اسے محسوس ہو رہا ہے تو اسے فلائٹ میں بیٹھنا ہی محسوس ہو رہا ہے، اسے وہاں سے ایئرپورٹ سے اڑنا ہی محسوس ہو رہا ہے، اور وہاں جانا، وہاں کھانا پینا پھرنا پھرانا، عمرہ حج طواف سارا جو بھی ہے وہ کر کے واپس آ رہی ہے، تو اسے بالکل ہو رہا ہے. اور بعض اوقات انسان جو خواب میں دیکھتے ہیں تو جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اچھی چیز کا بری چیز کا بھی. کھاتے ہوئے بندہ خواب میں اڑ جائے نا تو لذت بعض اوقات منہ میں محسوس ہوتی ہے، اور کوئی اسے گرفتار کر رہا ہو اور کوئی اسے بلا آئی ہوئی ہو اور وہ اسے دبوچ رہی ہو تو فوراً اٹھے تو ہڑبڑا کے بندہ اٹھتا ہے، جسم کانپ رہا ہوتا ہے. خواب کی چیز کا اثر جسم پہ آتا ہے. کسی بندے نے خواب میں کوئی خواب دیکھ لیا ہے، اٹھا ہے تو اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، تو وہ اثر جسم پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ دکھ رہا ہوتا ہے نا. تو اس کا معنی ہے خواب کی چیز کا دنیا سے بڑا اثر ہے. تو اب خواب کے ذریعے سمجھا گیا تو اب موت کو بھی ایسے سمجھیں گے اس کی بڑی بہن ہے. یہ جو فرمایا کہ اس کے لیے تحت نگاہ دروازے کھل جاتے ہیں اور ماحول اتنا بڑا ہو جاتا ہے قبر میں، عالم قبر، عالم برزخ، حیات قبر، قبر کی زندگی میں، تو یہ بھی ایسے ہے. گویا اس کو حقیقتاً یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس چھوٹی جگہ میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس بندے کی حد تک وہ تحت نگاہ بڑھ جاتی ہے. اچھا، جب اتنی بڑی نگاہ بڑھ گئی، یہ تو مسلمان کا کام ہے. وَأَمَّا الْكَافِرُ کا جو خدائے پاک کا منکر ہے اور اللہ کا انکاری ہے، شریعت کا انکاری ہے، دین کا انکاری ہے، اس کا حالت کیا ہوگی؟ حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے، ہمیشہ جب اچھوں کا ذکر کرتے ہیں تو بروں کی بات بھی بتاتے ہیں تاکہ بندہ اچھائی پہ آ جائے اور برائی سے رک جائے. دیکھیں نا، ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، آگے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھوں کی بات بھی ہے، بروں کی بات بھی. یہ ترتیب شریعت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کی بات فرمائی کہ اب اس کافر کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ منکر کے ساتھ جو بالکل شریعت کا انکاری ہے اور نہیں مانتا دین کو اور ان چیزوں کو نہیں مانتا جو اللہ کے رسول بتائے، اب اس کی حالات کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ، اس کی موت کو ذکر کیا، ساری بات کی، اس طرح فرشتے آئے، یہ ہوا وہ ہوا. جب قبر میں پہنچا تو ہر بندے کے ساتھ ایک چیز کامن ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر. وہ کیا ہے؟ روح کا تعلق جوڑ کے اسے اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا. اتنے تک تو کامن ہے. آگے سوال جواب میں فرق آ جائے گا، وہ جواب دے پائے گا یا جواب نہیں دے پائے گا. فرمایا جب وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جسم میں روح کا تعلق لوٹایا گیا، روح لوٹائی گئی یعنی تعلق قائم ہوا، یہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آ گئے. فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، وہی سوال کیا اٹھا کر، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ هَا وَهَا لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي، او كما قال علیہ السلام، وہ کہتے اوہ میں تو نہیں جانتا. جب جس نے رب پر ایمان ہی نہیں رکھنا، جس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، وہ کیا بتائے گا میرا اللہ کون ہے؟ وہ تو وہی بتائے گا نا جس پر مرا ہے. وہ انہوں نے کہا ہاں وہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا. فیقول، وہ دوسرا سوال کریں گے. جب اس سے یہ سوال ہو جائے گا نا، فیقول علینا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ تو جسے رب کا نہیں پتا اسے مذہب کا کیا پتا؟ وہ تو لا مذہب ہے نا. تو فیقول لا ادری، ہاں وہاں، یہ کہے گا جی مجھے اس کا کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. وہ پھر پوچھیں گے فیقول انی ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ میں بھیجے گئے؟ تو جس نے رب کو نہیں ماننا، دین کو نہیں ماننا، وہ نبی کو کیا مانتا ہے؟ نبی کا منکر. تو یہ کہے گا لا ادری لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، اور ہاں وہاں مجھے بالکل اس بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. فینادی منادی من السماء، ابھی یہ سلسلہ پورا ہوگا اور پھر آسمان سے اس کے لیے ایک اعلان ہوگا. وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے اب اعلان سنیں، ان کذب، اس بندے نے جھوٹ بولا. لفظوں پر غور کرنا، جب مسلمان کا اعلان تھا تو کیا تھا؟ ان صدق عبدی، ادھر عبدی کا لفظ نہیں ہے، کہ میرے بندے نے سچ بولا. اللہ نے مسلمان کو اپنا بندہ فرمایا، اور کافر کے لیے لفظ بندہ بھی نہیں بولا. اندازہ لگائیں، اسلام کو ٹھکرانے کا نتیجہ دیکھیں. ان کذب، فرمایا کہ جھوٹا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ جھوٹا ہے، میرے بندے کی طرف نسبت بھی نہیں کی. اگلا جملہ کہا جب یہ ہو گیا، فَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ، اب جہنم کا اسے روم دے دو، جہنم کا اسے بستر دے دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا لباس دے دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، جہنم کی سختیاں، جہنم کی تپے، جہنم کی آگ کی تکلیف اس تک پہنچے گی. اللہ محفوظ فرمائے. وَيُزَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، فرمایا جب اس کی تاحد نگاہ قبر بڑی تھی نا،
اب اس بندے کے لیے کوئی تعدد قبر نہیں پڑی، بلکہ اس قبر کو بھی سکیڑ دیا جائے گا، اس قبر کو تنگ کیا جائے گا۔ کہا کتنی تنگ ہوگی؟ یہ تو پہلے تنگ ہے، بندہ سائڈ ہی نہیں بدل رہا، تنگ کتنی ہوگی؟ فرمایا حتیٰ یضیق علیہ اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گی۔ یہ اس کی تکلیف کی سٹارٹنگ شروع ہو گئی، اللہ محفوظ فرمائے۔ اچھا، ثم یقیض علیہ اعمی اصم معہ مرزبۃ من حدید، فرمایا پھر اس پر جو مسلط ہوگا نا، وہ آنکھوں سے اندھا ہوگا اور کانوں سے بہرا ہوگا۔ مراد فرشتہ ہے، فرشتہ اندھا نہیں ہے، فرشتہ کوئی فرشتہ بہرا نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ ہمیں ایک مثال میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اندھا ہوگا، نہیں دیکھے گا کہاں لگ رہا ہے، وہ بہرا ہوگا، تمہاری چیخ پکار سے وہ کوئی اثر نہیں لے گا، وہ کوئی امپریس نہیں ہوگا کتنا چیخ رہا ہے، کتنا ایسا چیخ رہا ہے، زیادہ چیخ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے نہیں ہوئی، ایسے سمجھو اندھا گونگا آپ پر مسلط ہو گیا، اندھا بہرا مسلط ہو گیا، نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے، یوں آپ پر ہوگا۔ معہ مزربۃ من حدید، لوہے کا ایک گرز ہوگا اس کے پاس، اور جب مارے گا اسے، لو ضرب بہا جبل لصار ترابا، اسے چھوڑو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر پہاڑ پہ مار دینا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی مٹی ہو جائے، ایسے ہو جائے جیسے کرش ہو گیا، بالکل پاؤڈر بن گیا، ترابا مٹی کی طرح ہو جائے گا، اور وہ اسے مارے گا۔ فیضربہ بہا ضربۃ، جب وہ اسے ایک چوٹ مارے گا نا، فیصیح صیحۃ، یہ اتنی بڑی چیخ مارے گا، یہ کافر اتنا بڑا چیخے گا، اتنا شور و غوغا ڈالے گا، یسمعها ما بین المشرق والمغرب، کہ اس کی آواز مشرق کی ابتداؤں سے لے کر مغرب کی انتہاؤں تک پہنچ جائے گی۔ الا الثقلین، انسان اور جن یہ آواز نہیں سن سکیں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی اگلی حدیث پاک میں وجہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر پہ گزرے تو اللہ کے رسول فرمائے بندے کون ہیں؟ 6 یا 7 قبریں، تو ایک شخص بوڑھے وہاں موجود تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں تھا، یہ مشرک مرے تھے، یہ شرک میں مرے تھے، ان کی قبریں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، تحفظوا من عذاب القبر، یہ اگلی حدیث، اللہ کے سے پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہیں ہے جس خچری پر میں بیٹھا ہوں، خچر مؤنث، اس پر بیٹھا ہوں، وہ بدکنے لگ گئی ہے، اور یہ بدکی ہے، اس کی عذاب قبر پہ یہ محسوس کر رہا ہے، باقی انسان اور جنات محسوس نہیں کر رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں اللہ سے مانگوں، پھر تم دیکھنا چاہتے ہو؟ لدعوت اللہ، میں مانگوں اللہ سے، دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اگر میں نے مانگ لیا اور رب نے دکھا دیا، لا تدافنوا موتاکم اوکم، تم اپنے مردے کو کبھی دفن بھی نہیں کرو گے، کیا کرو گے پھر؟ وہاں پکڑ کے بیٹھ رہو گے؟ تو فرمایا اسی لیے میں یہ دعا نہیں کرتا، میں وقت کا نبی ہوں، اللہ نے میرے اوپر کھول دیا۔ دیکھیں عالم برزخ اتنا پردے میں، حضور کے ساتھ صحابہ جیسی ہستیاں، اہل بیت جیسے افراد موجود ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے۔ انسانیت، عام انسانیت کے لیے بین لگا دیا گیا، ان جنات کے لیے بین ہے۔ کیوں؟ انسان اور جن یہ 2 مخلوق ہے جو احکام کی پابند ہے۔ قرآن کریم 27 پارہ 2 صفحہ، اب کیا فرماتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، اور جو عبادت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اس پر ایمان بالغیب ہوتا ہے، اس کو ایمان دکھایا نہیں جاتا، اسے غیب پہ ماننا ہوتا ہے۔ اگر یہ کھل جائے تو ایمان بالغیب ہی ختم ہو جائے گا نا، لیکن پیغمبر کی ذات پر کھولا گیا تاکہ کچھ نہ کچھ امت کو پتہ تو چلے۔ اور کبھی کبھی اللہ اپنے کسی برگزیدہ پر بھی کبھی کبھی کھول دیتے ہیں، اس ولی اللہ پر بھی کشف القبور ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ ایمان بالغیب ختم ہوا ہے، وہ بعض اوقات کسی چیز کا اظہار کرا دیا جاتا ہے۔ خرق عادت، ہر لکڑی سانپ نہیں بنتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آنے والی سانپ بن گئی تھی۔ ہر پتھر سے اونٹنی نہیں نکلتی، لیکن صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکل پڑی تھی۔ ہر دمبا ذبح ہونے کے لیے وفدیناہ بذبح عظیم آسمان سے نہیں آتا، بکرا منڈی سے لینا پڑتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آسمان سے آ گیا۔ تو ہر کی عادت ہے، کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن عمومی قاعدہ ہے کہ نہیں دکھاتے۔ جانور تو سن لیتے ہیں، پرندے سن لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ تو مکلف نہیں ہے نا احکام کے۔ فرمایا جب یوں ہوگا فیصیر ترابا، ایک چوٹ مارنے سے مٹی مٹی ہو جائے گا، ثم یعاد فی الروح، پھر جسم بنا، پھر اس میں روح پڑی، اور پھر معاملہ، اور پھر یہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ یہ حالت ہو، اور یہ عالم برزخ کی چیزیں کب سے شروع ہوتی ہیں؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز، سنیے حدیث بات۔ فرمایا ان کانت صالحۃ، اگر بندہ نیک ہوتا ہے، جب اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، قالت قدمونی قدمونی، اس کے روح پکاری ہوتی ہے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ۔ کیوں؟
اسے معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ اب جنتی لباس میرا ٹھکانہ ہے، اب جنتی برانچ میرا ٹھکانہ ہے، بہت اچھی زندگی ہے، وہ پکار رہی ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر بندہ نیک نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے، اس کی روح کیا پکارتی ہے؟ یا ویلہا این تذہبون بہا، اور تمہاری بربادی تمہارے سر پہنچے، مجھے کس تکلیف میں لے کر جا رہے ہو، مجھے یہاں نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ، میں نہیں لوٹنا چاہتا، میں نہیں وہاں جانا چاہتا۔ وہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے، یسمع صوتہا من یلی، فرمایا سارے آواز سنتے ہیں، الا الثقلین، انسان اور جنات نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَائِقَ، فرمایا اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے۔ یہ حالات جانوروں پہ کھلتے ہیں، وہ مکلف نہیں ہے نا احکام کے، پرندوں پہ کھلتے ہیں، وہ مکلف نہیں ہے، ہم لوگ مکلف ہیں، اس لیے ہمارے اوپر نہیں کھلتا تاکہ ہمارا ایمان بالغیب ختم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھاتا ہوں، یہ جو قبر کی زندگی ہے، عالم قبر، عالم برزخ، عالم آخرت ہے، اس پر بن دیکھے ایمان لانا پڑتا ہے۔ جیسے ان دو فرشتوں پر کندھے پہ بیٹھے ہم نے بن دیکھے ایمان لایا، کدا آسا فرشتے دے پار دا ایک کھام بھی نہیں ڈٹھا، ڈٹھا بھی کھام ڈٹھا پیا ہوئے، لیکن ہم مانتے ہیں ایمان بالغیب ہے، یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ اس پہ تو اللہ کے رسول نے بین کا لفظ فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ قیامت تک نظر نہیں آ سکتا۔ اور میں بات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ایک بات مزید کرتا ہوں، کسی کو قبر نہیں ملتی، مثلا ہندو ہیں وہ جلا دیتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی سوسائڈ اٹیک میں مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جس کا جسم ختم ہو گیا، اسے بظاہر یہ 2 گز کی زمین نہیں ملی، اس کا حال کیا ہوگا؟ جب ہندوستان اور پاکستان کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی نا، یہ بر صغیر تھا نا، ایک حصہ تھا، تو ہندو مسلمانوں پہ یہ سوال کرتے تھے کہ وہ عذاب جذاب ہوگا تمہارے ساتھ ہوگا، ہمارا بندہ تو کنڈلی میں راکھ بن کے وہ گنگا جمنا میں پہنچ گیا، ہمیں نہیں ہوگا۔ تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، کیا جواب دیتے تھے یار، شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے جواب سمجھاتے۔ فرمائے یہ جو عالم قبر ہے نا، عالم برزخ، یہ بندے کے جسم کے ساتھ معاملہ ہوگا، اسے قبر ملے تو بھی ہوگا، نہ ملے تو بھی ہوگا۔ ہندوؤں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے ہمیں دیکھ کے کہنا شروع کر دیا، تمہیں نہیں، تم تو آ جائے ہو۔ فرعون تو امت محمدیہ سے پہلے کا ہے، اسے بظاہر قبر تو نہیں ملی، فرعون کی ممی، اس کا جسم تو ایک ڈبے میں بند ہے اور بظاہر اے سی میں ہے، حنوط ہوا پڑا ہے، اور قرآن کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام فرعون پہ آگ پیش ہو رہی ہے، تو وہ آگ ہمیں تو نہیں دیکھ رہی، ہم تو اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ تو کہا اس ساری دنیا کے لیے اللہ کا قانون ایک ہے، پھر اس پر دلیلیں سنیں۔ سوال اٹھتا ہے ایک بندہ پانی میں ڈوب جائے تو پانی میں آگ اسے کیسے لگے گی؟ وہ تو ایسی میں پڑا ہے نا، پانی میں تو آگ لگ نہیں سکتی۔ لوگ کہتے ہیں آگ اور پانی کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ میں آگ اور پانی اکٹھے پر بات قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، وہاں پہ حیران ہوں گے۔ ٹھیک ہے ہر جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب رب چاہے تو ہو سکتا ہے۔ پارہ نمبر 29 سورۃ نوح رکوع نمبر 2، رب کائنات فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کا عذاب دیا گیا۔ جب وہ کشتی پہ آئے نا حضرت نوح علیہ السلام، تو جو مومن تھے وہ ساتھ آ گئے، لیکن جو منکر تھے، وہ بے ایمان تھے، کافر تھے، دشمن تھے، وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ادھر ادھر کی باتیں۔ پہاڑوں سے بھی اوپر جب پانی چلا گیا، سگا بیٹا ان کا کنان کافر تھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَأُدْخِلُوا اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، سورۃ نوح پارہ نمبر 29 کہ جیسے پانی میں غرق ہوئے نا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، فوراً آگ میں داخل ہو گئے۔ یہ فا کہتے ہیں وداؤٹ اسپیس، کوئی ٹائمنگ درمیان میں نہیں ہے، بلا محلہ فوراً داخل ہو گئے۔ کیسے داخل ہوئے اللہ؟ تو کہا یہ رب نے عذاب دینا ہے، کیسے دے گا؟ ایسے کسی کو جانور کھا لے، جانور کے پیٹ میں چلا جائے بندہ، تو اسے عذاب کیسے ہوگا؟ جانور کھا لے، آگ میں جل جائے، کنڈلی بن جائے، پانی میں ڈوب جائے، وہ ایک دن زمین میں آئے گا، چاہے وہ جانور کے جسم سے نکل کے آئے، جس حساب سے بھی نکلے، چاہے وہ دریا کے آخر میں پہنچے، چاہے اس کی راکھ پہنچے، زمین میں آئے گا۔ سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 رب العزت اعلان فرماتے ہیں، یہ جو ہم مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں نا قبر میں، تو کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ رائٹ جزاک اللہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہی آیت ہے، 3 باتیں۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم لوٹائیں گے۔ کسی کی قبر بن کے آئے گی، اور کوئی راکھ ہو کے آئے گا، کوئی جل کے آئے گا، کوئی ڈوب کے آئے گا، آئے گا صحیح، کوئی جانور کے جسم سے ہو کر آئے گا، وایا بدل جائے گا نا، میں نے ملتان جانا ہے، میں وایا محمد پور جاؤں یا وایا بکر جاؤں، آئے گا۔
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو سوال اٹھتا ہے، جانور کے پیٹ میں گناہ گار اور کافر اگر پہنچ گیا تو اس سے جب عذاب ہوگا تو کیا جانور بھی تڑپے گا؟ جانور کو بھی تکلیف ہوگی۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کافر کو کسی جانور نے کھا لیا ہو اور وہ تڑپنا شروع کر دے، او ہو کیری مصیبت کی چیز پاتی مچا، وہ تو پریشان نہیں ہوتا۔ تو آئندہ جانور بھی داڑھی والا دیکھ کے کھاسی بے مسلمان ہے سے روزہ لگا ہوا اپنے، وہ تو کافر پہ پھر حملہ آور نہیں ہوگا، نہیں، وہ ہر پہ حملہ آور ہوگا، وہ مسلمان ہے کافر ہے، بچاؤ ہم نے کرنا ہے۔ تو پھر جانور تو نہیں جلتا، توجہ رکھنا۔ ایک ہی نقطے میں بات فائنل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا ہے، ایسے رومال شمال میں کچھ چیزیں ایسے گنجڑی بدی بد ہے، گٹھڑی اٹھائی ہوئی اور یوں چھپائے ہوئے، بندہ غیر مسلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ کے نبی نے فرمایا قبر میں عذاب ہوتا ہے کافر کو، جی ہوتا ہے۔ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جی آگ کا ہوتا ہے۔ آگ ٹھنڈی ہے گرم ہے؟ کہا جی گرم ہے۔ کہا یہ لے میرے دادے کی کھوپڑی، یہ مجوسی مرا تھا، میں اس کی قبر سے اٹھا کے لایا ہوں، اس کی کھوپڑی کو ہاتھ لگا وہ ٹھنڈی تھی۔ آپ کہتے ہیں عذاب ہوگا، وہ گرم ہو گئی تو ٹھنڈی ہے۔ اللہ اکبر، کمال عمر کی ذات پر رضی اللہ عنہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ 2 پتھر اٹھا دے۔ اس نے ڈر ڈر کے اٹھائے کہ کہیں سر میں نہ مار دیں۔ حضرت عمر نے کہا مارتا نہیں ہو، دکھاؤ۔ اس نے دکھایا تو کہا بھائی اسے ہاتھ لگا، ٹھنڈے ہیں گرم؟ اس نے کہا جی ٹھنڈے ہیں۔ کہا چکماک کرو۔ چکماک پرانے زمانے میں آگ جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑا جاتا تھا نا، جب ماچس نہیں ایجاد ہوئی تھی۔ چکماک کیا اس نے، اندر سے شعلے نکلے، چنگاریاں نکلی۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ یہ تو ٹھنڈے تھے، آگ کیوں نکلی؟ انہوں نے کہا جی اوپر سے ٹھنڈے اندر آگ ہے۔ کہا تیری دادے کی کھوپڑی اوپر سے ٹھنڈی اندر عذاب ہے۔ اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اندازہ لگا یہ ہوتا ہے جواب سمجھانا۔ تو جو جانور کے پیٹ میں بندہ گیا اسے عذاب کیسے ہوگا اور جانور کو نہیں ہوگا؟ اس کی مثال ہے کسی کے پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں، وہ ڈاکٹر کے پاس دے مجھے دوائی دے دے، ڈاکٹر دوائی دے جس سے کیڑوں پر عذاب گزر رہا ہوگا، قیامت گزر رہی ہوگی، وہ کیڑے مر رہے ہوں گے اندر، بندہ تو نہیں تڑپے گا ہائے ہائے کیری بلا کھا دم چل، یہ تو نہیں تڑپے گا، وہ کیڑے مریں گے۔ کیوں؟ وہ دوائی کیڑوں کے لیے ہے، ایسے وہ عذاب اس کافر کے لیے ہے، جانور کے لیے نہیں ہے ایسے تکلیف ہو۔ تو یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم قبر ہے، اور عالم قبر یہ عام بندے کی زندگی ہے۔ جو نیک ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، جو برا ہے اس کے لیے عقاب و عذاب ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں بھی اتنا وقت گزاریں گے، حدیث پاک میں کوئی مؤمن ایسا بھی ہوگا، کوئی نیکوکار ایسا بھی ہوگا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسپیسیفک ایک آدمی کی بات نہیں کی گئی متعین کر کے، کہ ایسے بھی ہوں گے نیک لوگ جو جنت میں پہنچیں گے، اور وہ جب جنت کی برانچ بنے گی تو ان کے پاس ایک حور آئے گی اور یہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا، اس کے ہار کو، وہ ہار ٹوٹے گا، اس کے دانے نیچے گریں گے، دونوں چننے بیٹھیں گے، انہیں لگے گا بس اب ہم چن ہی رہے تھے کہ قیامت آ گئی ہے۔ کس کے لیے وقت اتنا بھی کر دیا جائے گا اور کس کی لمبا بھی کر دیا جائے گا، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کے پھر حدیث پاک میں حافظ کا، حدیث پاک میں عالم دین کا، حدیث پاک میں شہید کا، حدیث پاک میں بعض نیک لوگوں کے جو حافظ عالم شہید نہ بھی ہوں ان کے جسم کو بھی اللہ محفوظ رکھ دیتے ہیں، اور جس کا محفوظ رہ گیا اس کے ساتھ معاملہ ثواب کا چل رہا۔ اگر جسم ختم بھی ہو گیا تو کچھ نہ کچھ ذرات تو ہے نا، رب العزت ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنے پہ قادر ہے۔ اور جو انبیاء کرام کا معاملہ ہے وہ ان سب معاملات سے بڑھ کے، وہاں تو سوالات جوابات کی بات ہے ہی نہیں، وہ تو بنی کائنات ان کے لیے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں معاملہ ان سب سے بڑھ کے ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انبیاء کرام کے لیے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ 634 کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام کی صحیح روایت حضرت انس بن مالک سے، فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ انبیاء کا معاملہ اور ہے، یہ میں نے عام حیات الاموات سمجھائی ہے۔ اور ہمارے نبی پاک کی زندگی مبارک، ادھر سے درود پاک پڑھیں تو فرشتے لے جائیں گے، اور رسول اللہ کی قبر پہ پڑھیں تو آقا نامدار خود سنے گا اور مسلمان کو جواب دے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کے توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ اور ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا عام مردہ بھی زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، مؤمن بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، تو یہ فرق ہے، تھوڑا سمجھائیں فرق کیسے ہے؟ اگر زندہ ہے تو وہ یہاں فرق، میں نے کہا چہرے کے اوپر 3-4 زندگیاں موجود ہیں اور ہر زندگی کا علیحدہ کیفیت ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آنکھ بھی زندہ ہے، رخسار بھی زندہ ہے، داڑھی کا بال بھی زندہ ہے، اور دماغ بھی زندہ ہے۔ ہم زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ داڑھی کا بال زندہ ہے تبھی بڑھ رہا ہے، رخسار زندہ ہے محسوس ہوتا ہے، آنکھ زندہ ہے دیکھ رہا ہے، دماغ زندہ ہے سوچ رہا ہے۔ ان چاروں کی زندگیوں میں فرق موجود ہے۔ داڑھی کے بال کو آپ کینچی سے کاٹ لیں یا مٹی لگائیں کوئی تکلیف نہیں ہے،
تھوڑا اوپر زندگی پہ آئیں، رخسار پہ آئیں. یہاں مٹی لگانے سے تکلیف نہیں ہے لیکن کینچی سے تکلیف ہے. تھوڑا اوپر آئیں آنکھ کی زندگی پہ، یہاں مٹی لگانے سے بھی تکلیف ہے اور کینچی سے بھی تکلیف ہے، لیکن ہوا لگتی ہے تو تکلیف نہیں ہے. ہوا لگ رہی ہے بیٹھے ہم، چاہے تھوڑی لگ رہی. اب دماغ پہ آئیں، کینچی مٹی اور ہاتھ تو دور رہا، وہاں چھوٹی سی ہوا پہنچے تو بندے دی گوٹی حال ویندی ہے. وہ تو معاملہ اس کے دماغ کا خراب ہو جائے گا، وہاں تو کچھ پہنچ بھی نہیں سکتا. دماغ تو ریپلیس بھی نہیں ہوتا. دل کو ریپلیس کرا لیں اور بات ہے، آنکھ ہاتھ کو ریپلیس کرا لیں، لیکن اس کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے. تو میں نے کہا یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے اور یہ بھی زندہ ہے. زندگیوں کا فرق ہے. ایسے عوام بھی زندہ ہے، ایسے شہداء بھی زندہ ہے اور ایسے انبیاء بھی زندہ. یہاں زندگی پر اصول سمجھ لے، زندہ سارے ہیں، فرق ہے. وہاں بھی زندہ سارے ہیں، فرق ہے. اللہ ہمیں عالم برزخ جنت کی برانچ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت